कौन सी बात है? नहीं नहीं, बस मैंने भी बड़े अगर मैंने भी जवाब बड़े है, अदब से कहा कि अपने घर में ढूंढे, मैंने तो एक बात नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये आपकी बदतमीजी है कि घर में ढूंढे, उधर ढूंढे, ये बदतमीजी है। आपके पास कोई हकीकत नहीं है, सिर्फ शोर शराबा। जवाब दे सकते हो, आकर जवाब दीजिए अच्छे अंदाज में। बस मैं टाकमा फिर साहब मैंने घर में नहीं ढूंढा है इनके कहने पे, लेकिन मुझे मेरे घर में नहीं मिला। अब बताएं वो कहाँ है, ये बताएं। नहीं, ये तो बदतमीजी है ना साहब, बदतमीजी है ना। आप कहेंगे घर में ढूंढो, मिसाल दीजिए। आपने ये कहा, आप कहते हैं गाली नहीं है, बड़े प्यार है ना। अगर कोई ये कहे कि वो तो आपके खलीफे के घर में मौजूद है, कितना बड़ा आपको आग लग जाएगा। हालांकि तो मैंने ये बोला है ना, मैंने ये हो बोला है। सकता है, मेरी बात सुने, नहीं नहीं हो सकता है कि वो मुलाकात के लिए गया हो, कोई मसला नहीं। ऐसा नहीं भाईजान, हर बात में अभी जवाब में सुन लीजिए, जवाब में तो आप ये भी कह सकते हैं ना, अस्करी साहब अपने घर में ढूंढिए, कुछ भी नहीं। लेकिन ये बदतमीजियां हैं सब, ये बदतमीजियां क्यों करते हो भाई? आओ जवाब दे दो, दे सकते हो, नहीं दे सकते हो खामोश रहो। नहीं, झगड़ा ये मेरी बात सुने, अकबर साहब जो बदतमीजी इधर बैठ के करते हैं, इनको ये नहीं, भाई इनकी आपको बदतमीजी बदतमीजी लग रहा है ना, वो तो सवाल कर रहे हैं, वो तो सवाल का कर रहे जवाब हैं। दे दिया, मैंने भी उनके सवाल का जवाब भी दिया उनको। क्या जवाब दिया आपने? आकर क्या कहा? जिस तरह का उन्होंने साहब, सुन भोंडा लीजिए, सवाल किया, साहब, मेरी पता है बात आपने सुने क्या कहा? पीर साहब, जिस तरह का भोंडा सवाल किया उन्होंने, भोंडा जवाब मिल गया। बात सुने ना, आपको लगा ना ये बोंडा सवाल है, आपको लगा कि वो नफरत कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा ही है ना, वरना आप जवाब देते। आपके आते ही एक झगड़ा बर्पा हुआ या नहीं हुआ? भाई क्यों कर रहे हो ये? जरूर आपने एक गलत तरीका इस्तेमाल किया, वरना हम सुबह से बात कर रहे थे। चंगेज जी, ये जो नहीं, पीर साहब मेरी बात सुने, ये बलाल साहब ने बदतमीजी शुरू की थी, मैंने नहीं। हाँ, उसने बदतमीजी शुरू की, आपने कुछ नहीं किया, है कि नहीं? जवाब दिया बदतमीजी का। सुबह से हम बदतमीजी किसी ने नहीं किया। भाई मैं ये भी तो कह सकता हूँ डायरेक्ट, टाक मास्टर जी ने जो चीज़ साबित है, बहुत सारी चीज़ें साबित हैं, उन पे वो एतराज कर रहे हैं, भाई उनका हक बनता है, लेकिन मोहब्बत से कर रहे हैं ना, प्यार से कर रहे हैं ना। नीचे नीचे मुफ्ती मुबशर साहब कुछ लिख रहे हैं मोची। अब ये देखें, आप किसी मुफ्ती को मुफ्ती कह रहे हैं, अब वो आएगा क्या कहेगा, तुम्हें भूल देगा? नहीं तो वो तो यही कहेगा ना कि मिर्जा साहब पे दुआ कर दें, लानत भेज दें, वो तो ये कहेगा। आके किस पे अटैक करेगा? नहीं, अगर वो आगे मेरी बात सुने, मुफ्ती मैं उसको कहूँ या ना कहूँ, है तो वो मुफ्ती है, क्योंकि अगर मुसलमानों का ये वाला, ये इसको मुफ्ती मानते सारे मुसलमान, तो मैं कहता हूँ कि डूब के मर जाए सारे मुसलमान जो इसको मुफ्ती मानते। चलो चलो ठीक है बिलाल भाई एक मिनट, बिलाल भाई, तो फिर इस तरह खुलिया को हम खुलिया मफरूर मानेंगे, मसरूर को हम मफरूर कहेंगे, फिर एतराज बनता है। देखें वो अभी देखें अपनी बात करके दौड़ गए, क्या गया। कहा? डूब मरना चाहिए, बात सुने, वो हमें अपनी तरफ से कोई बात करने की जरूरत नहीं, हमने आप लोगों की सब किताबें खोल ली ना, यहाँ पे जो वहाँ पे लिखा हुआ है, आपसे फिर बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा, वो बात ना किया करें। अच्छा भाईजान, बात इस तरह से साहब इनके खून में शामिल है बदतमीजी करना, कहीं किसी भी ब्रॉड पे चले जाए, जाके वहाँ पे इंतशार। छोड़ दीजिए, उनके खून में क्या है क्या नहीं है, उसको दफा कीजिए। बात यह है कि अगर आप इतराज कर रहे हैं और अच्छे अंदाज में इतराज कर रहे हैं, कीजिए। चंगेज खान दलेर होके फिर आया। लेकिन अगर आप बदतमीजी पे आ जाएंगे, अपने घर में ढूंढो इसको, वो देखो मुफ्ती आ गया, ये देखो तुम लोग को डूब के मर जाना चाहिए, ये वो, तो फिर ये बातें आगे चलते 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 बड़ी दूर तक जाएंगी, और जब वो वहां तक जाएंगी तो फिर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर तो आप कहेंगे ये भाई सबब आप हैं, किसी को देखते ही मुफ्ती कह दिया, वजह तो वो अभी आगे से उसको क्या लिख रहे हैं उसको छोड़िए, उसको लिखने दीजिए ताकि लोग देखें कितने अच्छे अखलाक वाले हैं ना भाई। तो आप भी भाई, आप लोग कमाल करते हो। मुझे एक बहुत कभी अजीब लगता है, आप पेश करते हैं, देखो 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 ये फुरकान ने क्या किया, ये देखो नबी की गुस्ताखी की। आप तो नबी को मानने वाले हैं भाई, कहाँ मानने वाले हैं? एक तो हमारा अकीदा है नहीं मानते,
پھر یہ دعائی ان کے سامنے، بھائی ان کو گالی دینے دو، ان کو شاطمیت کرنے دو اور دنیا کو دکھا دو یہ ہے احمدی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کو کرنے دو، وہ جو اپنا کام کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، یہی احمدیت ہے۔ شاطمیت کرے نبی کی، امہات المومنین کی اور صحابۃ الکرام الاطہار کی، ائمہ دین کی، مسلمان اور اسلام کی، وہی دشمنی دکھانا، یہی تو کر رہے ہیں آپ لوگ۔ پھر وہ جا کے کہتے ہو بھائی آؤ بتاؤ، آپ کا تو دعویٰ ہے کہ آپ نبی کو مانتے ہیں، کیا واقعتاً آپ سمجھتے ہیں وہ نبی کو مانتے ہیں؟ بھائی وہ نبی کو مانتے ہیں کس طرح؟ جیسے بتائے مرزا جی کے بتانے پر، بلکہ ان سے نبی بھی کے بتانے پر نہیں مانتے، ان سے بھی 2 ہاتھ آگے۔ تو پھر کیا دعائی دیتے ہو؟ بھائی اگر مرزا جی جھوٹا تو تمام انبیاء، تمام اسلامی جھوٹا، بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر آپ مرزا جی کو گالی دیں گے گویا کہ آپ نے تمام انبیاء کو، پورے اسلام کو گالی دی، وہ تو ان کا عقیدہ ہے نا بھائی، یہ عقیدہ ہے۔ یہاں پر چلے مرزا جی تو اس کو نبی مانتے ہیں، یہاں پر کیا ہوا کہ ان کے جو کیا نام ہے خلیفہ ہیں، انہوں نے کہا اپنے اسپیچ میں، اتنے بڑے اسپیچ میں، کہ بچیاں وہ مجھے فون کر کے پوچھتی ہیں، سکسی باتیں وہ کرتی ہیں ایک دوسرے سے۔ آگے وہ کہتا ہے کہ جب ان کے والدین سے میں پوچھتا ہوں، کہتے بھائی یہ دور ہی ایسا ہے، اب اسے کیا ہے یہ بات؟ ہم نے کہا کہ بھائی ہوتا ہوگا، اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ 12-13 سال کی بچیاں خلیفہ کو فون کریں اور پوچھیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ میں تو اس کو جھوٹ کہتا ہوں کہ اس نے، وہ لکھنے والے نے جو لکھ کر دیا، چلے اپنے بات کو کیا کرے بیچارہ، وہ اس کو کوئی اسپیچ تو آتا نہیں، وہ لکھا پڑھتا ہے، وہ جس نے لکھا وہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ اول تو کوئی بھی 12-13 سال کی بچی خلیفہ کو نہیں لکھے گا، بہت سارے نے لکھا، جھوٹ، چلے لکھ بھی دیا، مان جاتے جھوٹ نہیں ہے۔ کیا خلیفہ کو چاہیے کہ اتنے بڑے محفل میں یہ کہے کہ مجھے بچیاں فون کرتی ہیں اور اس طرح کی باتیں؟ بلکہ وہ جرنل بات کرتے کہ یہ دیکھو اب دنیا خراب ہے، فون آ گئے ہیں جوانوں کے پاس، بچیوں کے پاس، ایک دوسرے کے ساتھ یہ ٹیکس وغیرہ، ملنا جلنا، سکسی باتیں کرنا، اس سے بچو، یہ کہتے، نہ کہ ان کے راز کو بتاتے۔ آگے سے پھر ان کے والدین بھی وہ کہتے ہیں کہ بھئی دور ہی ایسا ہے، کیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں، چل لے دو۔ ہم نے کہا کہ یہ خلیفہ کو زیب نہیں دیتا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خلیفہ کا ہم جواب دیں گے تمہیں، حدیث لے کر آئے، اور اس حدیث میں یہ باتیں ہیں ہی نہیں کہ ام المومنین کی شادی جو ہوئی تھی 6 سال میں، اللہ اکبر، کہ انہوں نے کیا کہا، تکاد السماوات والارض یتفطرن، زمین اور آسمان پٹنے کو ہیں۔ پتہ ہے کیا کہا دیکھو پہلے تو جو ہے سکسی باتیں ٹیکس تو ہوا تھا نا، ہاں دیکھو 6 سال کی عمر میں یہ کہاں لکھا ہوا؟ کہا ہم نے بدلہ لیا، کہا ہم نے خلیفہ کا بدلہ لیا۔ پھر تم لوگ جو ہے بھائی وہ صحیح کر رہا ہے، وہ اس نے بدلہ لیا۔ آپ خلیفہ کو کہیں گے وہ نبی سے بدلہ لے گا، کیونکہ تمہارا نبی اس کے خلیفے سے بڑھ کے نہیں، تمہارا نبی اس کے خلیفے سے بڑھ کر نہیں، تمہارے امہات المومنین اس کے خلیفے کی بیوی سے بڑھ کے نہیں، یہ عقیدہ ہے اس کا۔ آپ جولی پھیلاتے ہیں، یہ دیکھو تم نبی کے ماننے والے ہو، دیکھو تم نے نبی کو گالیاں دی، نبی کی جو ہے وہ گستاخی کی، امہات المومنین کی گستاخی کی، گھاس چرنے گئی ہے تمہاری عقل کیا؟ کہ وہ اب کئی منکرین حدیث آپ کے ساتھ آگے بیٹھتے ہیں بہن معذرت کے ساتھ۔ جی بالکل، اگر آپ مجھے کہیں گی صاحب کو تو موقع آپ دیں، نے مہربانی کریں۔ جی مفتی صاحب تشریف لائیں گے ماشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب اگر مفتی صاحب کی اجازت جی ہو تو السلام مجھے علیکم ورحمۃ اللہ۔
मैं 2 मिनट बाद कंटिन्यू रखूं मुफ्ती जी साहब? जी 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 यूसुफ साहब आप बात जारी रखें। जी जी। अच्छा, अब कई मुनकिरीन हदीस मेरी बहन के साथ आके यहाँ बैठते हैं और कई जो है वो उनको आपने उनको बहुत इज़्ज़त और एहतराम दी, शायद आपके इल्म में नहीं था, आप जज नहीं कर सकी उनको, ठीक है, लेकिन हमने उनको कई बराडों पे, कई जगहों पे, बल्कि ख़ुद मेरी अपनी ज़ाती उनके साथ डिबेट हो चुकी है इसके ऊपर कि जिन्होंने कहा कि हदीसों की तो ज़रूरत ही नहीं है। आप मुझे बताएं 200 से ज़ायद हदीसें हैं जिनके अंदर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का जिक्र है। तो जो बंदा ये कहता है कि भाई हदीसों की ज़रूरत ही नहीं, हमारे लिए कुरान काफ़ी है, वो तो हदीसों का मुनकिर हो गया, ठीक है। तो वो कैसे ख़त्म नबूवत का दिफा करेगा? अब मिसाल के तौर पे अभी मैं एक लाइव से होके आ रहा हूँ, बिल्कुल आपसे पहले मैंने एक लाइव के ऊपर मैं गया, वहाँ पे बात चल रही थी इस हदीस को लेके, मुफ्ती साहब माशाल्लाह तशरीफ फरमाए हैं, लौ कान बादी नबीयुन लकान उमर लाकिन ला नबिय बादी, ये हदीस है। इस हदीस मुबारका पे बात चल रही थी उनकी और वो मुनकिरीन हदीस है, एक बंदे को उन्होंने काबू किया हुआ था। अच्छा, वो कहते हैं जी जो लोग हदीस को मानते हैं उन्होंने कादियानियों को स्पेस दी है ये हदीस लाकर, लौ काना अगर, तो कादियानी अगर के बाद एक नबी नया डाल देते हैं, ठीक है। अब बेचारा आगे बैठा हुआ बंदा जाहिल है, उस बेचारे को पता नहीं, सादा आदमी है। तो भाई अगर लऊ का ना, अगर आप लऊ पे बहस कर रहे हो तो आगे लाकिन भी तो है जी, ठीक है। आगे यही तो खत्म नबूवत की दलील है, ये हदीस खत्म नबूवत की दलील है कि नहीं? बिल्कुल है। जिस तरह ये बड़ी हदीस खत्म नबूवत की दलील है कि ए अली आप मेरे साथ ऐसे, आपकी निस्बत मेरे साथ ऐसे जैसे हारून की मूसा के साथ, लाकिन ला नबी बादी, लेकिन मेरे पास कोई नया नबी नहीं, ये भी खत्म नबूवत की दलील है। तो बात करने का मकसद ये है कि आपके साथ वो हज़रात आगे बैठ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जब तक देखें, इस्लाम का मिजाज वो इस तरह दाएं बाएं वाला नहीं है, इस्लाम का मिजाज सीधा है। कुल या अय्युहल काफिरून, जब काफिरों की बारी है ना कि काफिरों का कुफर बयान करना है, तो ये नहीं कहा गया कि भाई है थथममा नहीं किया गया। कुरान ने 2 टोक अल्फाज में कहा, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, जिनकी तुम इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करता। तो भाई इस्लाम का मिजाज तो 2 टोक है। तो इस वजह से जब तक हम खुद स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे इस्लाम के बारे में, काफिर बातिल घूम घुमा के हमारे अंदर सिरायत करता चला जाएगा, फिर हम सर पकड़ के बैठ जाएंगे, ओ यार ये क्या हो गया। ये मसाइल हैं। जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया सैयद सूफी जाफरी साहब, जज़ाकल्लाह। जी मुफ्ती मुबश्शिर साहब। सूफ़ी साहब चूँकि आलिम दीन हैं, तो आलिम की गुफ्तगू एक आमी की गुफ्तगू का जो है ना वो तकाबुल नहीं कर सकती, और ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सूफ़ी साहब की जितनी गुफ्तगू अभी मैंने सुनी है, तो साहब का भी कोई गुफ्तगू की होगी, उसका मुझे इल्म नहीं है। तो अभी तक जो बात की है बिल्कुल मैं 110% मुत्तफ़िक हूँ। बात यह है कि उम्मे रुबाब एक तो है ख़ातून, और अब मामला ये है कि ख़ातून की बुराड इन लोगों को मिली हुई है, और यहाँ पर चूँकि अब बंदा ना ही तो ख़ातून के साथ कोई उलझ सकता है, बड़े मसाइल हैं, बड़े मामलात हैं। तो ये बात एक अरसे की चल रही है और हम नोट कर रहे हैं, और कई दफ़ा कई ब्राडों के ऊपर ये बात हुई है। तो मामला ये है कि उम्मे रुबाब सिस्टर है, हमारी बहन है, और बहनें तो सब की बराबर ही होती हैं। तो ये यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं अननोन, जिनको कोई जानता नहीं होता, और उनकी जान पहचान जो है ना वो यहाँ पर होती है या किसी और इस किस्म की बराड़ के ऊपर हो जाती है, क्योंकि ये बराड़ बड़ी ऊपर गई होती है। उम्मे रुबाब की बराड़ चूँकि औरत की बराड़ है ना, अब औरत की बराड़ के ऊपर अब देखिए अभी भी 68 लोग बैठे हुए हैं,
یعنی براڈ ایک پیپ کے اوپر جا رہی ہے. تو جو غیر معروف لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پر آ کر مشہوری پکڑتے ہیں, یہاں سے پہ آ کے انٹروڈیوس ہوتے ہیں. اب وہ یہاں پہ آ کے انٹروڈیوس ہو کے نا اگلا ان کا مرحلہ یہ ہوتا ہے وہ پھر اپنی براڈ شروع کرتے ہیں, یعنی انٹروڈیوس تو ہو گئے ہوتے ہیں جی. اب یہاں پہ انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ ام رباب قرآن کی بات کرتی ہے, کیوں نہ ہم بھی جا کے بیچ میں قرآن 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 اور جی 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 باجی 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 اور سسٹر سسٹر سسٹر. ہاں جی, تو بس 2-3 دفعہ ہم سسٹر کو سسٹر سسٹر کہنا ہے, تو آگے سسٹر تو ویسے ہی وہ عورت ذات ہے, وہ نرم دل ہے اس کا, تو اس نے بھی کہنا ہے بھائی 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 میرا بھائی بھائی. یہاں سے پھر آگے نکلتا ہے کام, یہاں سے جو ہے نا وہ پھر کام. اب زیادہ دور نہیں جاتے, یہاں پر وہ کیا اس کا نام ہے حسین یا حسنین, پتہ نہیں کیا نام ہے جی, حسنین. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ گفتگو ہوئی ہے جی. اب وہ بندہ وہ ڈکلیئرڈ ایک غیر مسلم ہے. اس کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے ہماری. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 3-4 براڈیں ہوئی تھیں. ایک براڈ جب ہوئی کہ جس کے اندر اس نے کفر بکا, پھر وقفے کے بعد دوبارہ براڈ ہم نے سب مجاہدین نے ختم نبوت مفتی صاحب اکٹھے ہوئے تھے. آپ کی بات میں ایڈ کر دوں, اگر کسی ساتھی کو ان کے منکر حدیث ہونے کی ویڈیو چاہیے, میرے پاس تفصیلاً ویڈیوز موجود ہیں. جزاک اللہ. نہیں ہمارے پاس یوسف صاحب ہمارے پاس موجود ہے ڈیٹا. ہاں یہ منکر حدیث ہے, اور یہ اچھا منکر حدیث بھی وہ کہ مطلب یہ کہ ایک ایتھیسٹ دہریہ, یعنی دہریہ ہے دہریہ, لیکن آج کل کے جو قرآنسٹ بنے ہوئے ہیں جن کو ہم قرآنسٹ کہتے ہیں یا منکر حدیث کہتے ہیں, وہ لوگ اصل میں پسے پردہ ایتھیسٹ ہیں. ان کے عقائد و نظریات اتنے عجیب اور غریب ہیں. علمان والا پھر لو جی محمد سے مراد کون ہے؟ جی محمد سے مراد وہ بنی اسرائیل کا محمد تھا, اس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے. چل کعبہ کون سا ہے جی؟ کعبہ وہ پتہ نہیں وہ کون سے ملک کے اندر ہے. نماز کون سی ہے جی؟ نماز وہ اپنی ہی ایک نماز ہے. روزہ کیا چیز ہے جی؟ روزہ بھی بس وہ ہے ہمارا. مطلب یہ کہ وہ اسلام کی ٹرمینالوجی کو یوز کر کے نماز روزہ حج زکوٰۃ وہ اپنی ہی انہوں نے کوئی کریٹ کیا ہوا ہے. تو اچھا بات دور نکل گئی ہے. تو حسنین کو جو ڈکلیئرڈ بندہ وہ کافر ہے اور ایتھیسٹ تھا وہ ثابت ہو گیا, تو اب وہ بندہ ذلیل اور خوار ہو کے یہاں سے بھاگا. اس کو کوئی راہ نہیں مل رہی تھی کہ جائے پناہ اس کو کہتے ہیں, یا چور دروازہ. اس کو کوئی چور دروازہ نہیں مل رہا تھا کہ جہاں سے وہ گھس کر کے اپنا کوئی نام بنائے, مقام بنائے, یا اپنا جو بغض و عناد ہے یا اسلام کے خلاف جو اس نے ہرزہ سرائی کرنی ہے, اس کو کوئی نکڑ نہیں مل رہی تھی. اب اس نے ہلکا گوشہ دیکھا کہ ام رباب کی براڑ کے جاتے ہیں, یہاں سے اپنا ایک دوبارہ سے بحال ہوتے ہیں. تو وہی ہوا نا. تو معاملہ یہ ہے ام رباب, میں آپ کو ایک آپ کا چھوٹا بھائی ہونے کی نسبت سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا نہیں ہے, تجربہ نہیں ہے, بیچ میں تجربہ بھی تو ہوتا ہے نا. ہم نے باجی کھائی ہیں ماریں, ہم نے میری بہن ماریں کھائی ہیں, بڑی بڑی مار کھائی ہے, ہمیں بعد میں یہ تجربات ہوئے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہاں تو بات یہ ہے کہ ہم تو سونگ لیتے ہیں, یقین جانے سونگ لیتے ہیں بندہ یہ کیا ہے. وہ 2 بولے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے بندہ یہ ہے. بالکل صحیح. وہ ایک کمنٹ کرتا ہے, صرف کمنٹ, بولا بھی نہیں ہے. یہ نیچے جو کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں ہم کمنٹ پڑھ کے آپ کو بتا سکتے ہیں بندہ یہ ہے جی, بندہ یہ ہے. صحیح. ہاں تو بات یہ ابھی تو تجربات ہو چکے ہیں نا. یہاں تو ہندو جو بتوں کے پجاری ہیں وہ انہوں نے اپنے مسلمانوں والی آئی ڈی بنائی ہوئی ہے, صرف اسلام کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے. یہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں اور انہوں نے جناب آئی ڈیز ایسی بنائی ہوئی ہیں مسلمانوں والی, اور وہ غصے ہوئے.
تو یہ ہے کہ ایسے نہیں ہر ایک سے ہم نے قرآن بھی نہیں سننا. ہاں ایسے منہ اٹھا کے وہ تو ہے کون پہلے یہ تو بتا نا کہ تو نے قرآن آ کے رٹ لگا دی تو ہم تیرا قرآن سننا شروع کر دیں؟ کیوں سنے بھائی؟ تیری کیا تھارٹی کیا ہے؟ ہاں جی قرآن سنانے کے لیے اور ہمارے علماء کرام کافی ہیں, وہ ہے نا ہمارے پاس, ہم ان سے سنیں گے کہ تجھ سے سننا ہے ہم نے. ایک جاہل و جاڈا آدمی ہے اور اس سے ہم قرآن سننا شروع کر دیں. ہاں جی حدیثیں سننی ہو اس سے ہم اب دین سیکھیں گے. تو بات یہ ہے کہ یا تو ایک بندہ خود اسکالر ہو, عالم دین ہو, ٹھیک ہے, اس کو تو پھر کسی کے سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی نا, چونکہ خود عالم دین ہے. اور ایک غیر عالم وہ آ کے چکنی چوپڑی باتیں ہمیں کرے, لو جی قرآن یہ کہتا ہے. بھائی کہتا ہے قرآن کو تو زیادہ سمجھا کہ ہم زیادہ سمجھیں؟ جو 8 سال ہمارے مدرسے میں لگے, ہم نے بھائی علم صرف پڑھا, علم نحو پڑھا, علم ادب پڑھا, علم بدیع پڑھا, علم بیان پڑھا, علم فصاحت پڑھا, علم بلاغت پڑھا, علم منطق پڑھا, علم فلسفہ پڑھا, اصول قرآن پڑھا, اصول حدیث پڑھا, اصول فقہ پڑھا, علم مناظرہ پڑھا, ہاں جی علم اصول پڑھا, علم کلام پڑھا. کوئی اتنے علوم اور فنون اور ایک فن کے اوپر کوئی 5 10 کتابیں پڑھی. تو مطلب یہ کہ جس بندے نے اتنا کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد وہ عالم بنا, تو آج ایک مطلب جس کو کوئی جانتا بھی کوئی نہیں, کوئی اس کی علمی اس کو ان کو یقین مانے ان کے نام کا سیگا پوچھ لو, صرف زیادہ نہیں, صرف یہ ان سے پوچھ لیں کبھی کہ حسنین کون سا سیگا ہے, اس کا مادہ اصلی کیا ہے, یہ بتا گئے آپ کو تو مجھے بتائیے گا. وہ بات یہ ہے کہ ایسے نہیں, ہر ایک سے قرآن نہیں سنیں گے, اور قرآن کی مد کے اندر یہاں سے ایک چور دروازہ لے کر کے کسی بھی غیر مسلم کو ہم گھسنے نہیں دیں گے. ہاں بے شک انشاءاللہ. ہاں یہ باجی امید تو مجھے یہی ہے 100% کہ آپ نے غصہ بالکل بھی نہیں کیا. نہیں میں بالکل غصہ نہیں کری, میں ابھی یہی بات کری تھی اپنا صوفی صاحب سے بھی کہ ہم لوگ منظم نہیں ہے, ہماری اپنی براڈ ہے, جو دل چاہتا ہے اپنے طریقے سے ہم چلا رہے ہیں, جس کا اسلام کو فائدہ کی جگہ نقصان پہنچ رہا ہے. نہیں یہ غلط بات ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, جی ایک منٹ بھائی جان, ایک منٹ ذرا. نہیں جی یہ ہمارا موضوع ہو گیا. جی مفتی صاحب کو ننگا ہونے کا بڑا شوق ہے, تو اب میں ان کو ان کی علمی قابلیتیں بتا. اچھا ٹھیک کیا, اچھا کیا عمر باب, اچھا کیا. اچھا یہ ہے کہ ابھی ہم آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں. اب میں بات کرتی ہوں ابھی, لیکن آپ اس طرح نہ کرو پلیز. جی مفتی صاحب آپ بات کریں. ابھی یہ تو ہم آپس میں بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو ان کافروں کو ہم کیوں بیچ میں گھسیڑیں. اور اچھا تو بات یہ ہے کہ ادھر دیکھیں, منظم سارے باجی منظم ہی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. 19-20 ہر جگہ ہی ہوتی ہے. یقین مانے اب مفتی بشر کی بات کرتے ہیں, یقین مانے میرا آپ کے ساتھ اختلاف ہے. دیکھیں میں آپ کے پاس بیٹھا ہی ہوں نا جی بھائی, میرا مثال ہے عامر نذیر کے ساتھ اختلاف, میرا ضیاء رسول کے ساتھ اختلاف, میرا آسکانی صاحب کے ساتھ اختلاف, میرا وہ شاہد بھائی براڑ کر رہے ہیں ان کے ساتھ اختلاف, تو ہر ایک کے پاس بیٹھتے ہیں ہم. جی تو ایسا نہیں ہے کہ بھائی منظم نہیں ہے, بڑے منظم ہیں ہم الحمدللہ. ہمارا اب یہ صوفی صاحب بیٹھے ہیں, کیا صوفی صاحب کے ساتھ میرا اختلاف نہیں ہو سکتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ منظم ہی ہے, سارے منظم ہی ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ ہم مسلمان آپس میں بڑے منظم ہیں الحمدللہ. جی میں مفتی صاحب یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح ایک ہوتا ہے نا کہ تمام براز جو ہیں ان کا ایک ہیڈ ہو, ٹھیک ہے, جو اپنے طریقے سے بتائے کہ اس ہفتے میں آپ نے یہ کرنا ہے, یہ لوگ ہیں. دیکھیں جب ہم اپنی مرضی سے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں اور زیادہ اس کے نقصان ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ باقاعدہ طور پر ایک اس طرح کا لاہ عمل ہونا چاہیے جس میں
ہر براڈ کے اوپر پتہ ہو کہ ہم نے اس ویک میں فلاں فلاں بندے کے پاس یہ موضوع ہے، اسے اس موضوع کے اوپر رہنا ہے، اور باقاعدہ ان کی تربیت بھی ہو کہ جہاں پر وہ غلطی کریں ان کی اصلاح ہو، اور جہاں پر غلطی نہیں کر رہے اور اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو ایک پورا گروپ ہو جو دوسرے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ خود جو یعنی ڈیبیٹر اپنی جگہ پر ہوں، ڈیفینڈر جو ہے وہ ڈیفرنٹ اس کے اوپر ہوں محاذ کے اوپر. تو میں کہتی ہوں کہ یہ ایک پورا جسے ہوتا ہے نا کہ ایک محکمہ اس طرح ہوگا تو ہمیں یقینی طور پر بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. جی اچھا باجی میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اچھی بات ہے آپ نے وہ بہنوں والا ہی کام کیا ہے کہ بہنیں جیسے بھائیوں کو مشورہ دیا کرتی ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ کی اپنی ایک رائے ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. ہاں زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے ہم، میں آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں گفتگو یا طے کر سکتے ہیں جی عمر باب ایک دن میں نے براڈ کرنی ہے، ایک دن آپ کریں، موضوع یہ ہوگا، چلو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ میرے ساتھ ایگری کر لیں، تیسرا بندہ کون ہم کریں گے؟ نہیں، یہ بات وہ ہے، ہر ایک آزاد ہے، ہم کسی پر کوئی پابندی نہیں لگاتے، کریں اپنی برادری کریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ کریں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپس میں جو مسلمان ہیں وہ ذاتیات کے اوپر نہ آئیں، ذاتی معاملات سے ذاتوں کے اوپر. یہ پچھلے دنوں کئی جگہ پہ لڑائیاں چل رہی تھیں تو عاجز نے کئیوں کی صلح کروائیاں، جفیاں ڈلوائیں کہ بھائی نہ کرو، انج نہیں کریدا ہوندا، تو چلو انہوں نے عاجز کی بات مان لی اور الحمدللہ نظام اچھا ہو گیا. ابھی بھی ایک آدھ جگہ چل رہا ہے کوئی معاملہ. تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی ذاتوں کو بیچ میں رکھیں گے نا تو پھر معاملات رہنے ہیں. ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی جتنی مرضی گالیاں نکالے، اپنا ہو یا غیر ہو، ہاں یہ ذہن جب تک نہیں بننا تو وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہونے. ذہن یہ بنانا ہے کہ اپنا ہے یا غیر ہے. گالی نکالے تیری ذات کے اوپر، لاکھ اعتراض کرے، تو انہیں ٹس سے مس نہیں ہونا، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بہترین چلے گا. لیکن جب ہم اپنی ذات کو بیچ میں لے آئیں گے اور پرواہ کریں گے اپنی ذات کی کہ مجھے اس نے یہ بات کیوں کر دی، تو اس وقت کام خراب ہو جائے گا، اس وقت ہو جائے گا کام خراب. تو بہرحال یہی ہے عاجزانہ مشورہ ہے، لیکن اپنی برادری کریں، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے، ہر ایک کرے. جس طرح جی ابھی آپ نے بھی یہ بات فرمائی کہ میری صفوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب میں مطلب اتنا نہیں سمجھ سکتی یا مجھے نہیں پتہ چلتا کہ یہ لوگ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث سے بات کر رہے ہیں اور وہ اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو میں کہتی ہوں بڑا اچھا ہے یہ. اب میرے پاس اتنا نہ میں ان کو دوسری براڈوں کے اوپر واچ کر سکتی ہوں کہ ہاں بھی یہ کہاں بیٹھا کہاں نہیں. مردوں کو تو مردوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک عورت ہوں میں یہاں سے اٹھوں گی. کوئی نہیں، اس کا بھی حل ہے. جی عمر باب انشاءاللہ آپ کے بھائی لوگ جو علماء ہیں، علماء کی بات کر رہا ہوں، وہ آپ کے انشاءاللہ ساتھ ہیں. کوئی مسئلہ نہیں، آپ براڈ فرض کر رہی ہیں تو کوئی اویلیبل نہیں ہے یا کسی کی نظر نہیں پڑی تو کوئی مشکل نہیں. لیکن جب کسی کو کبھی ضرورت پڑے گی، مطلب نظر پڑے گی، تو وہ پھر آپ کی براڈ کے اوپر آ جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ایک عالم دین، اور باقی باقاعدہ عالم دین ہو. ایسا نہ عالم دین ہو کہ ایک پچھلے دنوں ایک براڈ ہو رہی تھی تو وہ قاری صاحب کہہ رہے ہیں جی میں نے عامہ پڑھا، خاصا پڑھا، عالیہ پڑھا، یہ پڑھا وہ پڑھا. تو مسئلہ کیا بیان کر رہے تھے؟ مسئلہ یہ بیان کر رہے تھے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے. تو میں نے کہا یہ اسلامی عقیدہ تو ہے ہی نہیں، آپ مجھے عامہ خاصا عالیہ عالمیہ پتہ نہیں کیا کیا گنوا دیجیے. اب وہ بس بھائی حضرت جی کا میں نے اعتراض کرنے کی دیر وہ ٹوٹ پڑے میرے اوپر. انہوں نے کہا تینوں ہی نہیں مفتی، تینوں ہی کچھ نہیں ہوتا، تو مینوں کیوں نہیں عالم مننے. اچھا ایسا عالم نہ ہو، باقاعدہ عالم ہونا چاہیے، صحیح العقیدہ ہو، اس کا اپنا عقیدہ بھی ٹھیک ہو. یہ نہ ہو کہ وہ کہتا تو یہی ہے کہ میں عالم ہوں لیکن اس کا اپنا عقیدہ لولا لنگڑا ہو، تو وہ کام خراب. مفتی صاحب تھوڑا سا میں آپ سے ایک دو بات پوچھ سکتا ہوں؟ نہیں آپ ابھی نہیں پوچھ سکتے، میں اپنی بہن سے بات کر رہا ہوں، تو ابھی بہن اور بھائی میں تو نہیں نا کوئی آ سکتا.
جی مہربانی یہ ابھی بات تو کوئی اچھی نہیں ہے. کوئی نہیں خیر آپ جا سکتے ہیں جانا چاہتے ہیں تو اگر اچھی آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں جا سکتے؟ میں آپ کے پاس تو نہیں آیا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں نا, آپ کہہ رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے, تو اگر اچھی نہیں لگی تو آپ جانا چاہتے تو چلے جائے بھائی. جی آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں جاؤں؟ میں آپ کے پاس تو آیا ہی نہیں. میں آپ کو چلو پھر آپ چپ تو رہ سکتے ہیں نا میرے بھائی. جی کیوں میں بات کر سکتا ہوں, کیا میرے منہ کے اوپر چلو لو سارے چپ ہو جاؤ بھائی, انہوں نے بول دیں. چلو جی بولو جی. یہ ہے عالم دین کا کام جو آپ کر رہے ہو, جیسے آپ ابھی بہیو کر رہے ہو, یہ عالم دین کا کام ہے. اتنی لمبی آپ نے تقریر کی, ہمیں باتیں بتائیں اچھی, اور بعد میں کیا کر دکھایا آپ نے؟ شاہ جی آپ بولیں, آپ بات کریں جو کرنی ہے, بس چھوڑیں اس بات کو. میم ٹھیک ہے یار, میم آپ بات کرو, صحیح ہے. میں تو آپ کے لیے آیا تھا, جب بات کرنی ہوگی آپ سے تو آ جائیں گے. سوری, آپ کو پتہ ہے میں جھگڑا پسند نہیں کرتا ہوں. تو یہ ہے باجی, معاملات بڑے گہرے ہیں. یہاں پہ آئی ڈیز بنتی رہتی ہیں, نئی سے نئی آئی ڈی آتی ہے, کوئی جان نہیں کوئی پہچان نہیں, تو آ کے ایسے میٹھے بن جائیں گے جیسے پتہ نہیں. وہ بھائی ٹھیک ہے آپ جو ہو, لیکن مثال ہے ایک بندے کو کمانڈ ہی نہیں ہے. مثال ہے رد قادیانیت ایک پورا مطلب, اس کے لیے بڑا نالج چاہیے بھائی. ایسے کوئی اب ہر بندے کا تو دل یہ کرتا ہے میں رد قادیانیت کروں, میں بھی کسی قادیانی سے مناظرہ کروں. جی بھائی جب تیری میرا پتر تیاری نہیں ہے, تو نے مرزے کی کوئی کتاب پڑھی کوئی نہیں, تجھے کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ اور قادیانی اعتراض کیا کرے گا, اس کا جواب نہیں تجھے پتا, تو کیا مناظرہ کرے گا؟ بس شوق ہے میں مناظرہ کرنا. اب یہاں پر تو ایسے معاملے چل رہے, یقین جانیے کہ وہ نا قادیانیوں کو صرف گالیوں کی باقاعدہ برادیں چل رہی ہیں, اور وہ اپنے آپ کو وہ سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم مجاہدین ختم نبوت ہیں, بھائی ہم تو بڑے مجاہد ہیں. تو بھائی چلو گالی بھی اگر نکالنی ہے تم نے, بڑا تمہیں بہت مطلب وہ آئی ہوئی ہے, تو چلو کبھی ہوئی تو سمجھ آتی ہے, لیکن ہر وقت تو نہیں ہے. جی بالکل, یہ بات تو نہیں نا یار, کوئی علمی کرو, کم از کم کوئی سننے دیکھنے والوں کو کوئی علم تو ملے. ہاں جی علم ہو اور ان کا وقت ضائع نہ ہو. اس طرح اگر مثال ہے قادیانی نے کوئی اعتراض کر دی ہے, اس کو کم از کم کوئی علمی جواب تو دو. چلو تمہیں قرآن نہیں آتا, حدیث نہیں آتا, کوئی لاجک تو آتی ہوگی کہ نہیں؟ جی بالکل. تو مطلب کچھ بھی نہیں, بس نا قادیانی آگے سے اعتراض کرنے کی در لو دے مار 4.5 چلو گالی گئی ہے, تو آگے سے نا یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے نا یہ بڑا جی میدان مار دیا. بالکل. ہاں تو ایسا یہ والی چیز یہ نہیں, مناظر بننا کوئی خالہ جی کا کار نہیں ہے. ہر فن کے ماہرین, وہ عربی کا قاعدہ کل یہ ہے کہ لکل فن رجال, ہر فن کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں, وہ اس فن کو بہتر جانتے ہیں. اب دیکھیں یہ صوفی صاحب بیٹھے ہیں, ان کا رافضیت کے اوپر بہت زبردست مطالعہ ہے. جی بے شک. اب یہ مطلب ان کا فن, اب اسی براڈ کے اوپر کوئی رافضی آ جائے تو میں بات نہیں کر سکوں گا, کیونکہ میرا زیادہ مطالعہ ہے قادیانیت کے اوپر, الہادیت کے اوپر. جی ہاں جی, تو میرا اپنا ایک فن ہے نا, عیسائیت کے اوپر میرا مطالعہ ہے, ہندوازم کے اوپر میرا مطالعہ ہے. بالکل. تو یہ ہے ہر فن کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں, وہ اس فن کو بہتر جانتے ہیں. میرے رباب صاحبہ اس دن یاد ہے وہ جب وہ کوئی مناظرہ کرنا تھا, پتہ نہیں 3-4 بندے طے کرنے تھے, آپ نے کہا جی ایک تو آپ ہو جائیں. میں نے صاف کہہ دیا مفتی صاحب, جی میں نے صاف کہہ دیا, میں نے کہا جو اس رد قادیانیت کے اوپر جو ماہرین ہیں آپ ان کو ڈیبیٹ کے اندر لے کے جائیں. میں قادیانیت کے ساتھ ڈیبیٹ کے اندر میں آپ کو حوالے دے سکتا ہوں, لیکن ان کا رد کیسے کرنا ہے, وہ ڈیبیٹ کے دوران کیا آپ نے رد کیسے کرنا ہے, کیا انداز ہوگا, اس کے جو ماہرین ہیں آپ ان کو لے کر جائیں. ہاں وہ داؤ پیچ ہوتے ہیں نا مناظرے کے, اپنے داؤ پیچ ہیں. مناظرہ زبان سے کیا جاتا ہے, یہاں پہ لفظوں کو پکڑا جاتا ہے, لفظوں کے داؤ پیچ ہوتی ہیں.
اگلے کے الفاظ کو، اگلے کے جملوں کو پکڑ کر کے اس کا رد کیا جاتا ہے، اس کے اوپر اعتراض قائم کیا جاتا ہے. اور یہ بھائی بڑے مہارت کا کام ہے، اتنا کوئی خالہ جی کا کار نہیں ہے جتنا کئی دوستوں نے آسان اس کو سمجھ لیا ہوا ہے. تو بہرحال اپنے شوق کی حد تک آپ کر سکتے ہیں، ایک آدھ دفعہ چلو شوق پورا کرنا ہے نا، لیکن آپ جب اپنے اوپر ٹائٹل ہی ایک چسپاں کر لیں، یا لوگ آپ کے کوئی دو چار ہواری آپ کو یہ ٹائٹل ہی یہ دے دیں جی مجاہد ختم نبوت ہے، بڑا مناظر ہے، اوہو پھر یہ زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ علمی زیادتی ہے، بہت بڑی علمی زیادتی. جی ہاں. دیکھیں اب مجھے کوئی میرے دو چار چاہنے والے مجھے یہ کہیں مفتی مبشر ہوئے اس نے تو رافضیت کی جناب بینڈ بند کر دی، اور رافضیوں کا کو ناکوں چنے چبوا دیا، اور رافضیوں کا یہ بہت بڑا مناظر. تو بھائی یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے. میں نہیں ہوں کیونکہ میرا یہ فانی نہیں ہے، صحیح وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب رولا یہاں پر یہ ہے کہ جو وہ مناظر ہیں نہیں ختم نبوت کے، لیکن ان کے ٹائٹل یہاں بن چکے ہوئے ہیں جی یہ مجاہد ختم نبوت اور مناظر ختم نبوت ہے یہ بندہ. اس کا مطلب اور آگے سے بڑے دھڑلے سے اللہ کی قسمیں جھوٹ بندہ نا وہ آندے نے نا جھوٹ اینا بولو کہ لوکی سچ نو جھوٹ تے جھوٹ نو سچ سمجھنا شروع کر دے. آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ میں بڑے ملحدین نال مناظرے کیتے، بڑے عیسائیاں نال کیتے، بڑے قادیانیاں نال مناظرے کیتے، میں اتنے بندے مسلمان کر چکیا ہوا. وہ میں سن کے حیران، میں کیا یار مبشر یار یہ تے تیرے تو بھی اگے پہنچے نے. ہاں جی. تو بڑی ایٹم بڑی فلم ہے، یقین جانے اس ٹک ٹاک کے اوپر ہاں جی ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں تے اپنا بوریا بستر لپیٹا. نہیں بھائی ادھر دیکھیں ام رباب، آپ وہ ہیں کہ آپ چلو مثال ہے پوری کامل عالمہ تو نہیں، لیکن ادب چدی کم از کم آپ عالمہ ہیں. بھائی آپ کو کچھ نہ کچھ تو آتا ہے نا. جی جی مطلب دوسرے تو وہ لوگ ہیں جن کو مثال آتا بھی کچھ نہیں، تو وہ اپنے آپ کو مطلب وہ عالم کے درجے کے اوپر فائز کر چکے ہوئے ہیں، یا ان کے حواریوں نے میل ملا کے اس کو عالم بنا دیا ہوا ہے کہ یہ بندہ عالم ہے. چلو بندہ بتاؤ یہاں بندہ کرے تو کرے کیا. آج نا ایک مولانا بات یہاں تک پہنچ چکی ہے، ایک بندے نے کل لائیو لگائی ہوئی تھی ملحدین کے خلاف، ملحدوں کے خلاف، ٹھیک ہے. اور مزے کی بات کہ وہ ایک دو ملحدوں کو ساتھ بٹھا کے ملحدوں کے ساتھ ہی ڈیبیٹ کر رہا ہے. یعنی آپ مفتی صاحب اصل چیز پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیں حق کو اور باطل کو پہچاننا، اگر آپ کے علم نے آپ کو حق اور باطل کی ہی پہچان نہیں کروائی، ٹھیک ہے. اب جیسے مثال کے طور پر آپ نے فرمایا نا کہ کوئی بندہ کوئی میسج کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے دماغ میں چھٹی چیز آپ کی بول پڑتی ہے کہ بھائی یہ کہاں سے بول رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ چیز آپ کے علم نے آپ کو دی ہے، یہ جو علم ہے جو بول رہا ہے، جو بتا رہا ہے کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کو یعنی حق اور باطل صحیح اور غلط کی ہی تمیز نہیں ہے، تو بھئی آپ کس ملحد کے ساتھ مناظرہ کرنے چلے ہیں، آپ کس قادیانی کے ساتھ مناظرہ کرنے چلے ہیں جب آپ کو خود ہی صحیح اور غلط کا نہیں پتا. کچھ بھی نہیں حضرت جی، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ مناظرے کے لیے جو بیسک فن ہے یا علم ہے وہ ہے علم منطق. اور منطق جب تک علم منطق نہیں آتا ہوگا کوئی ڈیبیٹ کرنے کی اہلیت رکھتا ہی نہیں ہے، اس کو آتا ہی نہیں. اب مطلب ان لوگوں کو پوچھ لیں کہ بھائی مفہوم کی کتنی اقسام ہیں، جی جزئی اور کلی کی تعریف بتاؤ مجھے کیا ہوتی ہے. یہ کلیوں کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے، نسبت تساوی، تباین، عموم و خصوص مطلق، عموم و خصوص من وجہ، ان کی کوئی تعریفیں تو بتاؤ یہ کیا ہوتی ہیں. یہ آپ کو بتا دیں گے، کوئی ایک چیز بتا گے تو مجھے بٹھا لینا نیمے تھان. ہاں جی. قضایا کی اقسام ان سے پوچھ لیں کتنی اقسام ہے بھائی، یہ بتا گئے آپ کو. ان کے حکام پوچھ لیں،
کچھ بھی نہیں, جہالت کی میں کہتا ہوں انتہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو عالم بن گئے ہیں اور مناظر ہیں اور ہم تو پھٹا ہی چک دینے سے انج تے یہ کو یار جان دیو انج نہ کرو یار, انج نہیں کریدا ہوندا. جی بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں مفتی صاحب, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اچھا اب نا ایسا ہے, دیگر سامعین کو ہم موقع دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا. جی ہاں جی, اب بات کر لیں جی. لائف صاحب آپ بات کر لیں. جی السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. اچھا نالے ایک گل دس دیاں یار, ایک معذرت لائف صاحب معذرت, عمر و باپ دی براڑ دے اتنے کوئی ماما بننے دی کوشش نہ کرے, اور جیسے وہ پہلے آئے تھے کہ میں نے تمہاری وجہ سے جانا ہے, یہ ہے وہ ہے. یہ میری اپنی براڑ ہے, عمر باپ کی براڑ میری اپنی ہے, سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں جی تے ہاں چلو ہوں کوئی ماما نہ بنے. چلو جی لائف صاحب بات کریں. جی محترم, مجھے آپ کے عقیدے سے یا آپ کی باتوں سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے. میرے خیال میں آپ عالم ہیں اور علماء کی عزت کرتے ہیں, لیکن عقیدہ بھی شاید میرا اور آپ کا ایک ہی ہو, کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ کا جو انداز گفتگو ہے وہ اتنا تکلیف دہ ہے کہ ادھر بیٹھے بیٹھے بھی آپ کے تکبر اور آپ کی یہ چیزوں سے بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ میں سنوں گا اور زیادہ بات سنوں گا, لیکن افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہے. فیلنگز ایسی آئی ہیں کہ جس سے دل برداشتہ ہو کے بندہ جا رہا ہے. تھینک یو. جی بھائی صاحب, انداز ہر بندے کا اپنا اپنا بات کرنے کا انداز ہوتا ہے, طریقہ کار ہوتا ہے. تو مفتی صاحب پلیز, تو اگر آپ اگر ان کی باتوں سے دل برداشتہ ہوئے ہیں تو ہم آپ سے معافی کے درخواست کار ہیں. تو مفتی صاحب کا انداز یہی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ مزید ان کے بعد بیٹھیں گے تو, اور اگر آپ مزید یہ آپ اور تکلیف محسوس کریں گے. اگر آپ کو بہت زیادہ ان کے انداز سے تکلیف ہوتی ہے تو آپ بے شک تشریف لے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مفتی صاحب کا یہ ایک انداز ہے, طریقہ کار ہے, تو اس لیے جزاک اللہ. ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھیں مثال کے طور پہ میں ایک بات سمجھے, پیارے بھائی آپ ہمارے, دیکھیں جو مثال کے طور پہ آپ کے ابو ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی مزاج تلخ ہو, ٹھیک ہے. تو اب اس کا کیا مطلب کہ بھائی ہم اپنے ابو کو چھوڑ دیں اور ان کو یہ کہتے پھریں کہ آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں کیونکہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو مفتی صاحب ہیں, بڑے ہیں, علم والے ہیں, تو اگر ہو بھی جاتی ہے تو اپنے اندر رکھیں بات کو. اگر آپ کو ان کی کسی بات سے اختلاف ہوئے ہیں تو وہ بات سامنے رکھیں کہ یہ جزاک اللہ. جی شاید مجھ سے چھوٹے بھی ہوں گے, لیکن میں ان کے علمی قابلیت کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, وہ عالم ہے, اس سے میرا اختلاف نہیں ہے. لیکن ان کے انداز گفتگو میں ایک تکبر کی انتہائی جھلک اور ایک طرح سے ہر کسی کو ایسے پچھاڑنے کا ایک جذبہ جو ہے نا, اس نے تکلیف دی ہے. اچھا جی میں عرض کروں, ابھی میں نے جواب نہیں دیا. تو بھائی میں جانے کے لیے تیار ہوں, میری تو براڈ نہیں ہے, یہ بھائی صاحب کی ہی ہو سکتی ہے. میں تو نہیں کچھ بھی ہوں, میں تو بہت چھوٹی سی. ابھی میں بات کر لوں اگر اجازت ہے تو. میں نے ابھی تک جواب نہیں دیا. جی فرمائیے, میں اپنا مائک آف کر رہا ہوں. اچھا بات یہ ہے کہ ایک تو جو آپ نے بات کی نا, تکبر صرف اللہ پاک کو زیب ہے, اور جو تو تکبر کرتا ہے اس کو اللہ پاک خاک میں ملا دیتا ہے. میں عالم دین ہوں اللہ پاک کے حکم سے, اور یہ چیزیں جانتا ہوں. اور کبھی وہ وقت نہ آئے کہ ہم کسی ایک رتی برابر کسی چیز کے اوپر تکبر کریں, اپنی بڑائی ظاہر کریں, ایسا ہرگز نہیں ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے, اس نے جو ہمیں کہا ہوا ہے نا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اس نے کہا تھا کہ مومنوں کی یہ صفت ہے کہ وہ کافروں کے اوپر بڑے شدید ہوتے ہیں, سخت ہوتے ہیں, اور آپس کے اندر بڑے رحیم ہوتے ہیں, کریم ہوتے ہیں, جفیاں ڈالتے ہیں, پیار محبتیں کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارا سوشل میڈیا کے اوپر یہ آپ کو پرانے جو دوست ہیں وہ بتائیں گے, ہر چیز بکھری پڑی ہے. ہم تو اپنے مجاہدین ختم نبوت اور آپس کے جتنے بھی دوست ہیں یہ بڑے پیار محبت سے رہتے ہیں. یہاں دیکھیں ابھی عمر باب ہیں, صوفی صاحب ہیں, میں انہیں صرف 2 کو ہی جانتا ہوں, تو کتنی ہماری آپس میں
کوئی دیکھی ہے آپ نے کوئی چیز ایسی؟ تو بھائی ہمیں آنے والے کا نہیں نا پتا وہ کیا ہے، اس کی کرتوت بتا دیتی ہے بندہ کیا ہے. ہم ڈیبیٹر ہیں، ہاں بندے کی کرتوت ہمیں بتا دیتی ہے بندہ ہے کیا، تو اس کو پھر اسی طریقے سے ہم ہینڈل کرتی ہیں. تو بہرحال آپ کی اپنی خوشی ہے، آپ رکیں یا جانا چاہتی ہیں تو جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی ٹینشن ہی کو نہیں. آپ کے میرے بھائی جانے سے نہ ہی تو آپ کے آنے سے کوئی فرق پڑا، نہ ہی آپ کے جانے سے کوئی فرق پڑنا. فرق تو نہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اگر آپ ہمیں عزت دینا چاہیں لیکن اللہ ذلیل کرنا چاہتا ہے تو وہ کبھی بھی آپ عزت نہیں دے سکتے. لیکن اگر اللہ نے عزت ہمارے ذمہ لکھی ہے اور آپ ذلیل لاکھ کرتے پھریں، رتی برابر بھی فرق نہیں پڑنا، کچھ بھی نہیں ہونے والا. اچھا یہ شکیل صاحب ہیں، کوئی احمد صاحب، جی بات کریں. جی السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام، الحمدللہ. اور میری بہن میری باپ، میں اصل میں آپ نے مجھے موقع دیا ہے. بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا جو علم ہے ماشاءاللہ آپ نے جس طرح سے فرمایا ہے بڑی خوشی ہوئی ہے. اور واقعی ہمیں ایسے ہی جو علماء کرام ہیں ان کی سخت ضرورت ہے. میں اتنا زیادہ انٹرنیٹ پہ نہیں ہوا ہوں، مجھے تقریباً 5-6 دن ہوئے ہیں، اور اس فتنے کا میرے اوپر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ذہنی طور پر اثر ہوا ہے. تو جو کچھ چل رہا ہے انٹرنیٹ کے اوپر اور جو قادیانی حضرات کر رہے ہیں، تو اس کا ہمیں جو ہے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. میں رباب صاحبہ کی جو ہے نا وہ کافی مجھے امپریس کیا ہے جس طرح سے وہ محنت کر رہی ہے. تو ہمیں اسٹریٹ فارورڈ جو ہے نا اس محاذ کو اوور کم کرنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کو جواب دینا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے ایسے علماء کرام ہمیں چاہیے جو ان بدبختوں کا صحیح طریقے سے جواب دیں. اور واقعی جیسے آپ نے فرمایا کہ ایسے ہی لوگ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو ایکسپرٹ ہیں، جو ان داؤ پیچ کو جانتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ جانتے ہیں. تو خوشی ہوگی کہ اگر آپ جو ہے نا ان کو اسی طرح سے جواب دیں اور ہمیں بھی اس طرح سے جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں جو ہے وہ ایسے سوالات کا جواب دیں تاکہ ہم، کیونکہ براڈ کے اوپر تو کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے کسی وقت بھی جو ہے وہ ان کی براڈیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. تو الحمدللہ وہ کہنے کا مطلب میری ایک بات کو سمجھیں کہ پاکستان ایک نیوکلیئر جو ہے، میں خود ایک ٹیکنیکل اور سائنس سے تعلق ہے، اتنا دین کے ساتھ مجھے علم نہیں ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جب محاذ ہو رہا ہو اور ہماری گنیں جو ہیں وہ کام نہ کر رہی ہوں تو اس کا فائدہ نہیں ہے. ان کو جو ہے وہ اسٹریٹ وے جو ہے نا وہ محاذ کو جیتیں، ٹھیک ہے، اس کا مقابلہ کریں اور ان کو نیست و نابود کریں. میں اس گن کو مانتا ہوں. تو آپ جو ہے وہ قابل میرے لیے احترام ہے، اور آپ اس طرح سے کوئی پلاننگ کریں، ایسا کوئی جیسے رباب صاحبہ جو ہے وہ بتا رہی تھی، میں ریئلی امپریس ہوا ہوں اس بات سے. وہ بالکل رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں جیسے بھی ان کا ہے جو بھی، لیکن وہ پرفیکٹ جو جس طرح کی ضرورت ہے نا اس وقت ہمیں، وہ بالکل اسی ڈائریکشن میں نے ان کو محسوس کیا ہے. تو مفتی صاحب مجھے آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں، پہلی دفعہ میری بات ہو رہی ہے، تو ریئلی ہمیں ضرورت ہے، آپ جیسے لوگوں کی سخت ضرورت ہے. تو اگر کوئی مطلب ہے کہ میرا یہ پیغام تھا آپ کے لیے. جی شکیل صاحب جزاک اللہ. اچھا یہ مومو صاحبہ بیٹھی ہیں، اگر بات کرنا چاہیں تو. السلام علیکم مفتی صاحب. نہیں میں آپ لوگوں کی باتیں، جی میں آپ لوگوں کی باتیں سن رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے میں آپ کی بڑی فین ہوں اور آپ کی ساری ویڈیوز دیکھتی ہوں. تو ماشاءاللہ سے آپ بہت اچھا، بہت زبردست کام کر رہے ہیں ختم نبوت کا، اور جتنا آپ برداشت کرتے ہیں ماشاءاللہ سے ان لوگوں کو ملحدین، اور ان سے جب آپ کو بات ہوتی ہے تو میں نے دیکھا اتنی گندی گالیاں وہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ماشاءاللہ اسی طرح مسکراتے رہتے ہیں. تو یہ بہت زبردست، بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ.
جی 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 ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ، شکریہ۔ ٹھیک ہے، ہاں زبردست ہو گیا۔ اچھا یہ آر نون پتہ نہیں یہ کیا لکھا ہے، یہ بھائی صاحب کیا نام ہے بھائی جی؟ کوئی بات کرنی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ مفتی صاحب میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، میں صرف آپ کا فین ہوں، جی ٹھیک ہے۔ میں صرف یہ کہوں گا جیسے آپ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، اور آپ انشاءاللہ کرتے رہیں، اللہ آپ کو اور علم میں برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین اور آمین۔ آپ جس کو میں نے ابھی آپ کی ویڈیو چیک کر کے آیا ہوں نا، جی ہم بھی اسی طریقے ہیں جس طریقے آپ ہیں، لبیک یا رسول اللہ، ہم بھی اسی طریقے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ٹھیک۔ ہم الحمدللہ بابا خادم صاحب رضوی کو ماننے والے ہیں، تو آپ جی جی بھی انہی کے، تو آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، اللہ آپ کو ایسے ہی توفیق دے گفتگو کرنے کی۔ آمین جی آمین آمین، جزاک اللہ۔ اچھا یہاں پہ اور بھی نئے ساتھی آ گئے ہیں، یہ ایاز صاحب ہیں شاید۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام جی جناب۔ نہیں بس ماشاءاللہ سے اچھی بات ہے، جتنا مل کے بیٹھ کے اور اتفاق رہے گا، علم کی بات ہوگی، اتنا لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اس سے، اور ایک ماحول ایسا بنے گا جس سے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو عالم تو کوئی نہیں ہے، معلومات سب کے پاس ہے، کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس کم، تو ہمیں چاہیے کہ جو معلومات ہیں تو وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں، اور اللہ ہمارے رزق میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے علم میں اضافہ کرے۔ اور دوسرا جہاں تک مناظرے کی بات ہے، مناظرہ جو ہوتا ہے یہ دو فریق کا نظریہ ہوتا ہے جس میں اختلاف ہوتا ہے، اور ہر بندہ اپنی دلیلیں رکھتا ہے اور بات کرتا ہے، مگر بات وہی کرنی چاہیے جو حق ہے۔ اس میں نہ جو ہے کیا کہتے ہیں ہار جیت کی بات یہ ہوتی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ فخر اور غرور ہے، بڑا فرق ہے، مگر دکھنے میں بال سا ہے۔ یعنی فخر وہ ہے جو انسان اپنے اللہ اور اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کرے، جس میں اس کی ہار بھی ہوتی بھی ہارتا ہے، مگر وہ فخر ہے۔ اور غرور وہ ہے جو انسان اپنی انا کے لیے کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں پہ بات آتی ہے وہ سائڈ پہ اور بندہ اپنی انا کے لیے لڑتا ہے، تو وہ غرور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں جہالت بھی ہے اور غیرت بھی ہے۔ جہالت اور غیرت میں بہت توڑا فرق ہے۔ جہالت وہ ہے جو انسان اپنی انا کے لیے کرتا ہے، اپنی کلچر کے جو بھی جہاں سرکل جہاں پہ وہ رہتا ہے اور اسی کے حساب سے کام کرتا ہے، اس میں وہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ غیرت ہے، مگر غیرت اصل میں وہی ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کی جائے، چاہے اس میں بندہ جان بھی گنوا دے۔ جی بس میں صرف اتنے کہنا چاہتا تھا، شکریہ۔ جی مفتی صاحب یہ حیدری جو ہے یہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بونکنے والا کتا ہے، یہ جو جس نے ابھی بات کی ایوز حیدری جس کا نام ہے، میں بس اتنا ہی بتانا تھا۔ جی جی یہ وہ کتے ہیں جو ام عائشہ پر بونکتے ہیں۔ اول چیز صوفی صاحب آپ نے بڑی غلط زبان یوز کی ہے، اور اس طرح نہ کوئی مجھے کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ آپ کو یہ حق ہے یہ بولنے کا۔ جی جی مفتی صاحب میں ایک بات کر دوں یہاں پہ پلیز۔ نہیں میں تھوڑی سی مجھے بات کرنے دیں، کوئی بات نہیں، تھوڑی سی بات آپ کی طرف سے میں بات کر دیتا ہوں، آپ کی طرف سے میں بات کر لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا اب دیکھیں کہ یہ ایاز نام پتہ نہیں لکھا کیا ہے، ایاز یا یوز،
अयोज हैदरी नाम है इसका। अयोज हैदरी साहब ने जो बातें की हैं, मन मोह लेने वाली बातें, और ऐसा सूफियाना कलाम और ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू, तो लेकिन ये है कि बकौल सूफ़ी साहब के, क्योंकि उनका वो शोबा है ना कि वो रुआफिज से मुकालमात करते रहते हैं, तो अब मुझे तो नहीं पता कि ये इनको पीछे से जानते हैं। तो बहरहाल चलो जो भी है, तो ना अयोज साहब को सिर्फ इतना कहूँगा, ये नीचे बैठा हुआ है तकिया प्रो मैक्स, इससे पूछ लें कि हमारे पास वीडियोस मौजूद है इसकी। कल भी ये भोंग के आया है वो चौधरी तैयब की लाइफ के ऊपर। अच्छा, मैं ज्यादा मजीद बात नहीं बढ़ाते। आप एक मिनट मुफ्ती साहब, इनको अभी मैं कहता हूँ कि अभी लगाए। मैंने अगर बात की हो, एक बात होती है और एक सबूत होता है। सूफी तुम्हें कसम है जिसको भी तुम मानते हो कि लगाएं आप। तो बस बंद कीजिए मुफ्ती साहब का, सुनिए। अच्छा बात सुनने जरा मेहरबानी, ये एक मिनट, मैं डर रहा हूँ कि अगर एक मिनट, ये मेहरबानी अब्दुल्ला साहब, एक मिनट मेहरबानी जरा, तो उसको प्रूव करो। जी मेहरबानी जरा नहीं लगाना चाहिए। एक मिनट रुक जाए जनाब, मेहरबानी, टाइम देता हूँ आपको। बात यह है कि मैं डर रहा हूँ कि बात ज़्यादा बढ़े तो वो सचमुच की ही गुस्ताखी ना कर दें, मैं इस चीज़ से डर रहा हूँ। तो ये है कि बहरहाल यहाँ पर ही स्टॉप, बस ठीक है। लेकिन सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि यार अपनी माँ के बारे में हम कोई बात नहीं सुन सकते। अपनी माँ जिसके वतन से हमने जन्म लिया है, और उसके बारे कोई बात करे तो हम गर्दनें कटवाने और काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यार जिसको अल्लाह कहे कि ये मोमनों की माँ है, जिसको अल्लाह कह रहा है, अल्लाह डिग्री दे रहा है कि ये मोमनों की माँ है, तो यार उनके लिए बात कभी सोचना भी नहीं, दिमाग के करोड़वें हिस्से के अंदर, किसी एक हिस्से के अंदर भी ये ख्याल तक ना आए। बस मैंने ये मैसेज देना था। मजीद आगे बात हम नहीं बढ़ाएंगे। हमारे साथ माशाल्लाह प्यारे शाह जी मौजूद हैं, अजहर शाह जी। अस्सलाम वालेकुम जी शाह जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताद मोहतरम की आप ठीक हो? जी अल्लाह पाक दा शुक्र जी। और सेहतां तबीयतां सब ठीक ठाक? बेहतरीन बल्ले अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं काम ते आ नाल मैं सुन रहा नाल काम कर रहा ते अज ना तुहाड़ियां दुआवां दी जरूरत है। अज इंशाअल्लाह इत्थों दे स्पेन दे 7 बजे निक्का ते वड्डा मेरा दोवें इंशाअल्लाह नंगे करांगे। इन्हां दोवां दी धोतियां लावांगे। दोवां नूं एक ला देना लैंड ठीक। अच्छा तकिया प्रो मिक्स करो गल मैं सुनना। जी जी जी, कौन है जनाब? आप करें बात करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है हजरत? तबीयत ठीक है मुफ्ती साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। अच्छा बात यह है कि थोड़ी देर पहले बात हुई तो मुफ्ती साहब ने तो कहा कि इस मामले को ख़त्म करे, तो वो तो बात नहीं करते, लेकिन इतनी बात करते हैं कि जिन लोगों की वजह से मुसलमानों की दिलों को तकलीफ़ पहुंचती है ना, तो उन लोगों को साथ नहीं बिठाना चाहिए, ख़ुसूसन उन लोगों को जो मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुसलमानों की तरफ से चाहे वो कादियानी हो, जितनी भी गैर मुस्लिम हो, उनके साथ बहस व मुबाहिसे करते हैं। तो ये जो मौसूफ़ यहाँ पर बैठे हैं अयाज़ अफरीदी साहब, अयाज़ हैदरी साहब, तो बिल्कुल इसने मेरे सामने भी कुरान के आयत खोल के ये कहा कि इस कुरान के आयत की तफसीर बताओ, तुम्हारे अम्मी ने क्या किया था, ये इसने हमें बोला था। अयाज़ हैदरी साहब, अगर आपको याद हो, आपकी वजह से रायल ब्लू नाम की एक लड़की थी, उस ब्रॉड पे हमारी लड़ाई भी हुई थी। आप सैफ भाई, अभी तो टिकटॉक पर खैर वो नहीं है, लेकिन सैफ भाई ऊपर बैठे थे, अफरीदी है वो भी, आपने उसको डायरेक्ट बोला कि आप भी अफरीदी हो और मैं भी अफरीदी हो, तो आ जाओ बात करते हैं। आप अपनी अम्मी का दिफा सुन ले मुफ्ती साहब, ये गलत। नहीं मैं देख रहा हूँ कि ये बात
थोड़ी दूर निकल जानी है। तो ये दूर उतार निकल दे जानी इनको, तो जब पता है कि गुस्ताख है उतार दे इनको। अभी थोड़ी देर पहले मुझे उतार दिया गया 5 मैं यहाँ नहीं, 10 मेरे पास 5-6 मरतबा मुझे उतार दिया गया, तो गुस्ताख को नहीं उतार सकते हैं आप लोग? नहीं, 5 मरतबा पहले मैं ऊपर आया, मेरे पास इख्तियारात सवाल नहीं पूछा है। था, तो ब्रॉड वाले तो उतार सकते हैं ना। मैंने सिर्फ सवाल पूछा, खुदा की कसम ना किसी को गाली दी थी, ना किसी के बारे में बेअदबी की थी, ना किसी की गुस्ताखी की थी। इसी ब्रॉड से अभी थोड़ी देर पहले, ये आपको भी पता है, मुझे 5 मरतबा सिर्फ सवाल पूछने पे उतार दिया। तो जब हम कह रहे हैं, हम ये गवाही दे रहे हैं कि ये बंदा है गुस्ताख, वरना मैं अभी इससे आपके सामने सवाल पूछता हूँ, क्या ये सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को मोमिनीन की माँ मानते हैं या नहीं? क्या ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर को मोमिन मानते हैं? अगर नहीं मानते हैं तो ये बंदा मुसलमान नहीं है, ये इधर हमारे साथ इस्लाम की बहस नहीं कर सकता है मुसलमान बन के। मुफ्ती साहब अपने आंखों से पर्दा हटा लीजिए, मुसलमानों को धोखे में मत रखिए, खुदा के लिए। हम यहाँ दीन की बात कर रहे हैं और दीन की सबसे बड़े दुश्मनों को साथ बिठा के हम दीन की बात कर रहे हैं। ये खियानत है और क़यामत के दिन हमारे आंखें रसूलुल्लाह के सामने भी शर्मिंदा होंगे, सहाबा किराम के सामने, उम्महातुल मुमिनीन के सामने भी। और ये मैं अभी इधर ही साबित करता हूँ आपके सामने कि ये बंदा, आप लोगों ने जो ख़त्म नबूवत का ये बात शुरू की है ना, तो कादियानियों के साथ मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप लोगों का ज़ाती मसला है, कादियानी आप लोगों के साथ ज़ाती कोई बुग़्ज़ रखते हैं, इस वजह से आप कादियानियों के ख़िलाफ़ है, या ख़त्म नबूवत पर? अगर ख़त्म नबूवत पर आप लोगों का मसला है कादियानियों के साथ, तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अयाज़ हैदरी को अभी 5 मिनट में मैं मुनकिर ख़त्म नबूवत साबित कर सकता हूँ। अगर ये हो जाता है साबित, पहले भी मैंने आप लोगों से यही रिक्वेस्ट की थी कि इन लोगों के बारे में साफ बात कीजिए, मुसलमानों को धोखे में मत रखिए। ये हमने पर्दा डाला हुआ है मुसलमानों के आंखों पर भी, अपनी आंखों पर भी, कि जी हम करते हैं ख़त्म नबूवत का दिफा, लेकिन ख़त्म नबूवत के सबसे बड़े डाकू, सबसे बड़े काफिर, कादियानियों से बड़े काफिर, अगर तौहीद में देखा जाए तो हिंदू से बड़े काफिर, यहूदियों से बड़े काफिर, ईसाइयों से बड़े काफिर, मुल्हिदीन से बड़े काफिर हमने अपने साथ बिठाए, और हम करते हैं ख़त्म नबूवत का दिफा। पहले इन लोगों की ऊपर बात की जाए। अगर हमने ख़त्म नबूवत का दिफा करना है तो खुदा के लिए। ज़बरदस्त, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, आपने जो बातें की हैं ज़बरदस्त जनाब। अच्छा, ये अब्दुल्ला साहब हैं कोई? जी अब्दुल्ला साहब। सर पहले आप उनकी जवाब का बाद उनका सवाल का जवाब दे दें, फिर मेरे भी सवाल करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं, ठीक है, तो पहले आप उनका जवाब दे दें, फिर मैं अपना सवाल रखता हूँ। नहीं, अब उन्होंने दे दिया है, उनका जवाब दे दिया है। तकिया प्रो मिक्स ने बड़ी ज़बरदस्त, मैं मुत्तफिक हूँ, मैंने जब कह दिया मैं उनकी एक एक बात से मुत्तफिक हूँ, तो जवाब तो दे दिए ना उन्होंने। ये समझ लें सारे सब की तरफ से एक बंदे ने जवाब दे दिए। जी मुफ्ती साहब, जी बात हो गई यहाँ पे। हम आए वैसे उम्मे की सिस्टर की ब्रॉड पे हम आते हैं, और जो भी होती है बात वो करती हैं, जहाँ पे कायदियानियत हो या बाकी चीज़ें हैं। जहाँ तक दीन और ईमान की बात है, हमारा दीन बिल्कुल सीधा है। हम रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन लेते हैं, और फिर जैसा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे बीच 2 ग्राएं कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और मेरे अहले बैत। हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से दीन लेते हैं। ये हमारा गुनाह है। अगर ये हमें काफिर करते हैं तो फिर आप मुझे काफिर कहो, ये मुझे मुशरिक करती है, मुझे मुशरिक कहो। ये मुझे, यानी ये अकीदा अगर मुझे इस्लाम से निकालता है, तो जिसने, जो इस्लाम का वारिस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उसने कहा वही हम मान रहे हैं। किसी के बारे में गलत बात करना ना, मुझ पे यहाँ पे जितने भी बैठे हुए कोई साबित नहीं कर सकता। सैयद सूफ़ी साहब ने, सुफियान भाई ने बात की, गलत ज़बानी इस्तेमाल की, गलत कलामी की। मैंने जो है
جواب میں کچھ نہیں کہا، کیونکہ میں علی کا ماننے والا ہوں اور یہ میرا شیوہ ہی نہیں، کیونکہ اس زبان سے میں اللہ کی ذکر کرتا ہوں، میں محمد و آل محمد کی ذکر کرتا ہوں، ان کی میں بات کرتا ہوں، تو مجھے یہ چیز جائز ہی نہیں کہ یہ زبان میں غلط کلامی، جھوٹ اور باقی چیزوں کے لیے استعمال کروں۔ جہاں تک اتفاق کی بات ہے، ہم متفق، چلو بھائی آپ اصحاب سے دین لیتے ہیں، بہت اچھا، ہم رسول و آل رسول سے دین لیتے ہیں، یہاں پہ ڈویژن آ گیا۔ ہم کوئی ایک چیز پہ اگر متفق ہیں تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو یہیں تک ہی ہم بات محدود رکھتے ہیں۔ شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب، میں جواب دینا پسند کروں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ سب سے پہلے تو 74 لوگ سن رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ کیا آپ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دین لے کے آئے ہیں، کہ اہل بیت کو الگ دین دیا، صحابہ کو الگ دین دیا؟ یہ ایاز حیدری نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ ہم اہل بیت سے لیتے ہیں، آپ لوگ صحابہ سے لیتے ہیں۔ یا تو بات یہ ہے کہ اہل بیت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ الگ پیغمبر ہے، صحابہ الگ پیغمبر ہے، ایک پر ایک دین نازل ہوا، دوسرے پر دوسرا دین نازل ہوا۔ یا بات یہ ہے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین نازل ہوا، وہی ان رسول اللہ نے صحابہ کو بھی دیا، وہی رسول اللہ نے اہل بیت کو بھی دیا۔ دوسری بات، ایاز حیدری صاحب، میرا آپ پر اعتراض یہ نہیں ہے کہ آپ یا اہل بیت کو فالو کرتے ہیں یا آپ صحابہ کو فالو کرتے ہیں، وہ تو اگر اہل بیت پر بات کی جائے نا تو سب سے پہلے آپ اہل بیت ثابت کرو کہ قرآن کی روح سے سب سے پہلے اور اصل اہل بیت جس کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے وہ ہے کون؟ دوسری بات، آپ سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین کی بات کرتے تو بالکل ہم منوان ان کو اہل بیت مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں۔ جو نہیں مانتے ہم ان پر لعنت کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے جب کہا، اللہ سے دعا مانگی کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے، ان کو بھی آپ نجس سے صاف کر دیں، ان سے بھی نجس کو دور کر دیں، تو ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں۔ اہل بیت تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہے۔ لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، کیا آپ سیدنا علی کو اور 11 اماموں کو تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ؟ کیا آپ سیدنا صدیق اکبر کو مومن مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ یہاں پر جو اتحاد کی بات ہو رہی ہے نا کہ آپس میں سب بائی بائی ہے، کیا آپ سیدنا علی، سیدنا معاویہ کو آپس میں بائی بائی مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ جو ان کے لیے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، صوفی صاحب بیٹھے ہیں، ام رباب صاحبہ بیٹھی ہے، مفسرین اور علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ یہ دعویٰ ہے۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ اس دعوے پہ دلیل ہے۔ دلیل یہ ہے کہ محمد کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ آپس میں نرم دل ہے اور کفاروں پر سخت ہے۔ کیا آپ مانتے ہیں کہ سیدنا علی اور سیدنا صدیق اکبر آپس میں بائی بائی ہے، آپس میں رحم دل ہے؟ کیا آپ مانتے ہیں سیدنا علی اور سیدنا عمر فاروق آپس میں بائی بائی ہے، آپس میں رحم دل ہے؟ کیا آپ مانتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی آپس میں بائی بائی ہے، آپس میں رحم دل ہے؟ کیا آپ مانتے ہیں سیدنا علی، سیدنا معاویہ آپس میں بائی بائی ہے، آپس میں رحم دل ہے؟ کیا آپ سیدنا صدیق اکبر کو، اور صرف آپ نہیں، آپ کی عقائد جو ہے اصول اربعہ سے آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، امہات المؤمنین خصوصاً سیدہ حفصہ، سیدہ عائشہ اور باقی جتنی بھی صحابہ کرام ہیں، کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے عقائد میں وہ مومن تھے، وہ مسلمان تھے؟ کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں قرآن سے یا حدیث سے، اور وہ بھی نص سے؟ کیونکہ یہ آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ عقائد لیے جاتے ہیں نص سے، واضح نص اس پہ موجود ہونا چاہیے کہ
کوئی بھی غیر نبی کسی بھی نبی سے افضل ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو پھر آپ لوگوں نے یہ عقیدہ کہاں سے گڑا کہ 12 ائمہ وہ تمام انبیاء سے افضل ہے؟ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امامت کا جو درجہ ہے، امامت کا جو مرتبہ ہے وہ نبوت کے مرتبے سے افضل ہے۔ یہ عقائد آپ نے کہاں سے لیے؟ اس پر بحث کریں۔ شاہ جی آپ تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کریں پلیز۔ ہو گیا، ایک منٹ شاہ جی، شاہ صاحب آپ تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کریں پلیز۔ شاہ جی ایاز حیدری بیٹھے ہیں، ایاز حیدری صاحب علم انسان ہے نا، ہم سمجھ گئے یار، اب اتنا ٹائم ضائع مت کرو سب کا پلیز، اس کا جواب ٹھیک ہے؟ اچھا آپ نے، اچھا ایک منٹ، ہو گئی بات، ہو گئی، آرام سے سانس لو، پانی پیو آرام سے، ٹھیک ہوگی۔ اب اس نے یہ بات کی، اب میں نے تو خود سے بات کی نہیں ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کس سے فرمایا؟ صحابہ سے فرمایا۔ کیا آپ تھے؟ نہیں۔ کیا میں تھا؟ نہیں۔ کون تھے وہاں پہ موجود؟ صحابہ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں 2 بھاری چیز کے چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے بیچ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و اطرت اہل بیت، اور میرے اہل بیت، اور اگر تم ان کی تمسک کرو گے، اب صحابہ سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اگر میرے اہل بیت سے تمسک کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ صحابہ سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اطاعت کس کی واجب؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اطاعت کس کی کرنی ہے؟ رسول کی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ اگر کرنی ہے تو انسان مسلمان، اگر نہیں کیا تو اسلام سے خارج۔ اب میں اطاعت کر رہا ہوں رسول کی، رسول نے فرمایا، صحابہ کو فرمایا کہ میں تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں بھاری، اور اگر اس کی تمسک کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب یہاں پہ قرآن کی آیت دے رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقے میں نہ پڑو۔ اب اگر ہم سارے مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی رسی کو قرآن، شاہ جی اگر آپ ذرا میوٹ کر لیں، آواز آ رہی ہے پلیز، اور اگر اللہ کے قرآن کو، بے شک اللہ کی رسی ہے، مگر مجھے آپ یہ بتائیں کہ ابھی اہل سنت میں صوفی ہے، اہل سنت میں دیوبندی ہے، اہل سنت میں بریلوی ہے، اہل سنت میں نجدی ہے، اہل سنت میں کافی ہیں، اہل سنت میں پھر اہل تشیع ہے، اس کے بعد یعنی کہ اور مرزائی بھی قرآن کو مان رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر تو اللہ کی رسی صرف اور صرف ایک قرآن ہے تو پھر اتنے فرقے کیوں ہے؟ قرآن کو تو سب مانتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر اس اللہ کی رسی جو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اور یہاں پہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کی تشریح کر رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت دونوں، اب دونوں کی تمسک کرنی ہے تو فرقوں میں نہیں بٹو گے۔ مجھے بتاؤ کہ آج کا کوئی بھی فرقے سے مسلمان ہے وہ قرآن کو مانتا ہے، مگر فرقوں میں کیوں ہے؟ تقیہ صاحب آپ مجھے اس چیز کا جواب دیں اور آگے میں پھر بات کروں گا۔ بالکل سب سے پہلی بات تو ایک منٹ، نہیں مفتی صاحب جواب دینے دیں، یہ 1 منٹ بولیں، آپ ضرور بولیں۔ اچھا صرف یہ ہے ایوز صاحب، یہ جو تقیہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں یا جو سوالات کیے تھے ان میں سے معذرت کے ساتھ ایک بھی سوال کا جواب ابھی تک ویسے سننے کو نہیں ملا۔ نہیں تو جی بالکل میں جواب بھی دے دیتا ہوں۔ میں نے صرف پہلا ایک چیز رکھی مفتی صاحب، اور وہ کیا، میں نے ان کے سوالات لکھے ہیں، اگر آپ مجھے کہیں تو میں وہ پڑھ کے سنا دوں تقریباً۔ جی آپ مجھ سے ایک ایک کر کے پوچھیں کیونکہ اس کی بڑی لمبی تقریر تھی تو میں 20 کے قریب سوالات ہیں یہ تقریباً۔ جی آپ بتائیں۔ جی بتائیں۔ ایک سوال انہوں نے کیا تھا کہ آپ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحابی مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں صحابی مانتے۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا ان کو جنتی مانتے ہیں کہ نہیں؟
जन्नती किस तरह जन्नती मानते ये हैं? बात तो हुई नहीं, ये बात तो हुई नहीं भाईजान, ये बात तो हुई नहीं। आप उस टाइम नहीं आए थे तो जब मुफ्ती साहब एक से ये सवाल कीजिए, ये जो शाह साहब पूछ रहे हैं ना कि ये बात तो हुई नहीं है, तो कुरान की आयत है, ठीक है ना, कुरान में सहाबा करम को ये टाइटल दिया गया है कि वकुल हुस्ना, सारे के सारे जन्नती आयत है। का मैं जवाब देता हूँ। तकिया साहब आप एक मुफ्ती साहब की बात बिल्कुल सही है। बात करें, सूफी आपने बात करनी है या तकिया आपने मुफ्ती साहब यार एक मिनट भाई, मुफ्ती साहब की बात बिल्कुल, एक मिनट तकिया तकिया एक मिनट, मुफ्ती साहब की बात बिल्कुल सही है। खामोश तकिया, मुफ्ती साहब की बात बिल्कुल सही है, एक एक करके सवाल करें, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा है कि मैं साफी मानता हूँ, फिर जब जन्नती मानने की बात हुई है तो वो जन्नती किस हिसाब से वो आगे जवाब देने लगे हैं, जरा सुने जी। अव्वल चीज़ इन्होंने जो आयत पेश की है, ज़रा तकिया साहब आप ज़रा ये आयत दोबारा पढ़ लीजिएगा। मैं पूरी आयत निकाल के इधर लगा देता हूँ। नहीं, वो आयत पढ़ लें कि कुफार पे वो सख्त और आपस में रहमा है। मुझे बताएं, एक मिनट तकिया साहब, जब कुफार पे सख्त हैं और आपस में रहमा है, तो जब आप तारीख देखते हैं तो आपस में क्यों सख्त हैं? नहीं है सख्त आपस में, नहीं है सख्त। जब हजरत अबू बकर के खिलाफ जंग होती है तो वो मुर्तद, हजरत उमर के खिलाफ जंग होती तो वो मुर्तद। एक मिनट सूफी साहब बड़ी तसल्ली बख्श जवाब मिलेगा। एक मिनट हजरत उस्मान को शहीद किया जाता है, वो भी मुर्तद। मौला अली के खिलाफ अगर तो फिर जंग करते हैं तो फिर ये क्यों, ये दोहराई क्यों? सबको आप खुलफाए राशिदीन मानते हैं ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अयाज हैदरी साहब है तो आपने इसको गलत क्यों नहीं कहा? वो बिल्कुल अयाज हैदरी साहब, अभी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ। आपने ये आयत जो बयान की है कि आपस में रोहमा है, तो आपस में कैसे रोहमा है? 20,000 30,000 लोग मारने के बाद रोहमा है? सुन ले बताओ। अच्छा अयाज हैदरी साहब, आपने हम पर ये इल्ज़ाम लगाया कि पहले खलीफा के मुखालिफ जो आए थे, वो पहले खलीफा के मुखालिफ नहीं आए थे, उन्होंने ज़कात का इनकार किया था, ठीक है ना। दूसरे खलीफा को तो उनको तो शहीद किया गया, तीसरे खलीफा के मुकाबले में जो आए थे ना, वो भी बागी थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये पहले से फरमाया था कि अगर आप उनसे लड़ोगे तो फतह पाओगे, अगर आप सब्र करोगे तो इफ्तारी मेरे साथ होगी, ये उन्होंने ख्वाब देखा था। लेकिन आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, जिस तरह आपने बोला कि चौथे खलीफे के मुकाबले में जो आए, आप उनसे सुन ले, बात सुन ले, वो बाद में मैं बताऊंगा। जो अच्छा अभी आप अपना अकीदा इस बारे में बताइए, जो चौथे खलीफे के मुकाबले में आए थे, आप चौथे खलीफा पे जाओ, सुन लेना अयाज है। देखिए अयाज हैदरी साहब, यहाँ पर मैं जो हमारा शियों के साथ डिबेट होता है ना, मैं वो डिबेट अभी आपके साथ नहीं कर रहा। सुन लेना यार, मैं आपकी बात तवज्जो से सुनता हूँ, आप नहीं सुनते। सुन ले, मैं यहाँ पर बेसब्रे हो रहे हैं, वो उधर ही आ रहे हैं। हाँ, मैं अभी सिर्फ मुसलमानों के सामने, उन मुसलमानों के सामने जो आपको मुसलमान समझते हैं, उनके सामने आपका कुफर नंगा करने लगा हो, इसीलिए आपसे ये सवालात पूछता हूँ। वैसे ना मुझे आपसे इतराज है, तकिया आपसे इतराज है कि अभी वो जो इतराज था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को जन्नती समझते हैं कि नहीं, उसका कोई जवाब नहीं। मैं वो सुनने के लिए तरस रहा हूँ। खुद ही मैं तकिया साहब को यही कह रहा हूँ कि वो जवाब लें। पहले ये जवाब आप इनसे ले लें, मज़ा आएगा। जो चौथे खलीफा के मुखालिफ आए थे, खुसूसन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है ना। आप मुझसे तो कह रहे हैं कि आप उनको सही क्यों मानते हैं, आप अपना अकीदा उनके बारे में बता दें। हम तो पहले खलीफा के मुखालिफ आने वाले जो ज़कात की मुनकिरीन थे, उनको मुर्तद मानते हैं। आप अपना ये अकीदा बता दें कि जो सैयदना अली के मुकाबले में आए थे, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उसके साथ साथ सैयदना अली के भाई सैयदना अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप उनको क्या समझते हैं? जवाब दीजिए। जवाब लें। अभी आपने कहा कि खुलफाए राशिदीन कितने हैं?
माइक खोल के ये बात सवाल करें। को फिर दोहरा नहीं यार, नहीं, इधर नहीं, उधर नहीं, लेके नहीं, जा दो रहे हैं। नंबरी सिर्फ नहीं इसका चलेगी। जवाब दे दे कि आप दो उनका नंबरी उनके नहीं बारे में चलेगी। आपका अकीदा क्या है, उनके बारे में अकीदा क्या है, ये एक बताओ। मिनट, तकिया रुक जाए, तकिया रुक जाए। अय्योज साहब जो सवाल किया उसका जवाब दें, फिर भाई, आपको तुम बता देंगे कि सवाल का खुलफा जवाब कितने क्यों नहीं देते? मुझे ये बताओ कि हजरत अबू बकर के खिलाफ जो लड़ा वो भी बागी, हजरत उस्मान के उन्होंने खिलाफ कुरान जो का लड़े, इनकार वो भी- किया एक था, मिनट, क्योंकि कुरान एक कह रहा है मिनट, ज़कात दिया करो, एक ज़कात मिनट। फर्ज है, ठीक है ना, और उन्होंने यार, कुरान का यार, इनकार ये किया था, इसीलिए वो मुर्तद कुरान का मुफ्ती साहब, इनकार ये किया इस था। तरह तो बात नहीं होती। मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि ये कोई सेंसेबल लोग भी है मुफ्ती साहब। बारी बारी एक एक चीज का सवाल कर लें और उसका जवाब ले लें, यही तरीका, दोनों तरफ से ऐसा करें आप। अब देखिए इतने लोग सुन रहे हैं, वो कुछ सीखना चाह रहे हैं, मुझ समेत। जी मुफ्ती साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मुफ्ती साहब देखिए, यहाँ पर साबित ये करना है, मैं मुफ्ती साहब से बात करना चाहता हूँ, एक मिनट दे दीजिए प्लीज अयाज हैदरी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मुफ्ती साहब, यहाँ पर बात ये करनी है कि क्या अहले तशय्युअ जिनको हमारे मुसलमानों ने बाई बनाया हुआ है और खसूसन ख़त्म नबूवत पर जितने भी लोग काम करते हैं वो इनको साथ बिठा के ख़त्म नबूवत का काम करते हैं, ठीक है ना। तो मेरा सवाल ये था कि मैं साबित कर सकता हूँ कि ये लोग सहाबा को नहीं मानते, जो अकायद हमारे हैं वो अकायद इनके नहीं है, तो इसको बोले ये साफ साफ मेरे सवालों का जवाब दे दे। क्या ये तमाम सहाबा को जन्नती मानते हैं? खसूसन इस सवाल का ये जवाब दे दे कि क्या ये हर सहाबी रसूल को सैयदना अली के बाई समझते हैं या नहीं। कुरान की इस आयत के तहत इन्नमल मुमिनूना इख्वा के तमाम के तमाम मुमिनीन आपस में बाई बाई है, क्या ये मानते हैं या नहीं? ओके, सवाल आ गया आपका। ओके, सवाल आ गया, जवाब देंगे आप। जी। अभी जरा माइक आप खोल तकिया जनाब, माइक खोल दें, मैं जैसे बोलूंगा खोला हुआ है, आप जवाब माइक खोल दिया, ठीक हो गया। खुलफाए राशिदीन कितने हैं, तो आप मुझे जवाब दें। 4 हैं। राशिद का मतलब क्या होता है? अयाज हैदरी साहब, एक मिनट, मैं आपको देखो ना, मुफ्ती साहब अगर इस तरह तो बात नहीं चलेगी ना सर। नहीं गलत नहीं आप कर रहा गलत हूं। कर रहे राशिद हैं, तुम सुन लेना, राशिद बोल सुन दो, ले, राशिद का मुझे मतलब बताओ। मुफ्ती साहब, नहीं मुफ्ती साहब, तो लुगत की मुफ्ती बात साहब करें। एक ही हो रहा है, मुफ्ती साहब एक ही शुरू हो गया। नहीं सूफी साहब, ये नहीं, दो नंबर ऐसा नहीं है चलेगी इधर यार, मुफ्ती साहब इनसे जवाब ले ले। ऐसा कर लेते हैं, कोई ना यहाँ लुगत का थोड़ा सा मुकाबला पहले कर लिया जाए कि किसकी लुगत अच्छी है, ये ठीक नहीं। मुफ्ती साहब देखिए ना, खुलफाए राशिदीन अगर कहते हैं, राशिद का मतलब होता है जो मतलब भाई राशिदीन की बात ही नहीं हो रही, और भाई जो सवाल किया बात नहीं हो रही है। सुने जी, सुने, मैं ये मसले का हल मैं बता देता हूँ। मैं मसले का थोड़ा सा, आप दोनों दोस्त मुझे सुनने थोड़ी देर के लिए, अगर आपने मुझे डाला है बीच में। देखें, यहाँ शरीयत के अंदर लुगत की बहस नहीं होती, शरीयत के अंदर लुगत की बात नहीं होती। शरीयत, अब आपको बताना पड़ेगा कि इल्म मंतिक के अंदर जो है वो मनकूल की चंद अकसाम है। एक मनकूल शरई होता है, एक मनकूल उर्फी होता है, एक मनकूल इस्तिलाही होता है। अगर नाकिल अरबाब शरा हों तो उसे मनकूल शरई कहते हैं। जैसे लफ्ज़ सलाह है, अब सलाह का लुग़वी माना तो है दुआ करना, लेकिन शरीयत ने इसका अपना एक माना दिया है कि अरकान मखसूसा के साथ अदा करने को सलात कहते हैं। अब कोई बंदा अब राशिद का लुग़वी माना, और ये सीगा है, इसमें फ़ाइल है, रा शीन दाल इसका मादा असली है, यानी रुशद व हदायत देने वाला, राह देने वाला, किसी को सिखाने वाला, किसी को पढ़ाने वाला, लुग़वी तर्जुमे तो ये हैं। लेकिन खुलफाए, देखिए मैं एक सुन ले, जरा सुन ले, यहाँ पे लुग़वी बहस नहीं चलेगी, क्योंकि शरीयत का अपना एक कायदा कुलिया है। अब देखे ना, इधर देखिए, इधर देखे ना, अब अलैहिस्सलाम यहाँ पे कोई लुग़वी बहस शुरू कर दे। लुग़वी तर्जुमा तो ये है कि उसके ऊपर सलामती हो। अब वो कहे कि देखो जी उसके ऊपर सलामती हो, तो वैसे तो हम हर एक के ऊपर सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम, तो फिर हर एक जिंदा को भी हम कह सकते हैं अलैहिस्सलाम। जब अलैहिस्सलाम कह सकते हैं, अलैहिस्सलाम क्यों नहीं कह सकते जी? हालांकि ये लुग़वी तौर पे तो ठीक है,
لیکن شرعی طور پہ منقول شرعی کے اعتبار سے یہ درست نہیں ہوگا. اب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مطلب ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو. اب یہ ہم نبی کے لیے بھی بول سکتے ہیں, لغوی طور پہ تو بول سکتے ہیں کہ اللہ کی ان کے اوپر رحمت ہو, لیکن بولتے نہیں ہیں, شریعت کے اندر نہیں بولتے. اب عز و جل اللہ کے لیے بولا جاتا ہے. لغوی طور پہ دیکھا جائے تو کسی بھی مقرب اللہ کے لیے بھی بول سکتے ہیں لغوی طور پہ, لیکن بولتے نہیں ہیں. تو بات یہ ہے شریعت کے اپنے کچھ لغات ہیں, وہ اسی شریعت کے منقول شرعی ہے. یہ بقایا ساری چیزیں منقول عرفی ہے, منقول اصطلاحی ہے, اس کو بھی سمجھنا پڑے گا. یہ میری بات لمبی ہو گئی ہے, آپ دونوں گفتگو کریں لیکن صبر تحمل کے ساتھ ایک دوسرے کی بات کریں. جی اب آ رہے ہیں خوش مفتی صاحب. ابھی آپ نے جیسی بات کی تو اہل سنت کے مکتبہ فکر سے خلفائے راشدین جو ہے تو ان کے دور میں اگر جو کچھ بھی ہوا تو وہ شریعت ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ بدعت نہیں ہے, اور اسی طرح لیا جائے گا کیونکہ یہ رشداء ہے, یہ رشد ہیں, یہ جو ہے ہدایت والے ہیں, یعنی کہ اہل سنت کے مکتب فکر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو اگر اسی فکر کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ جیسے حضرت ابوبکر نے جو منکرین زکوٰۃ تھا ان کے خلاف جہاد کیا, جو بھی ہوا مارا وغیرہ, تو وہ جو ہے وہ باغی ہو گئے. اسی طرح حضرت عمر اور اسی طرح حضرت عثمان کے دور پہ پھر جو حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. تو جتنے بھی لوگ لڑے حضرت عمر, حضرت ابوبکر مسلمان اور حضرت عثمان کے خلاف, وہ سارے منکرین ہیں. اب خلفائے راشد چوتھے نمبر پہ امام علی علیہ السلام ہیں. اب ان کے خلاف جو لڑے تو یہاں پہ بھی تو سیم شریعت ہونی چاہیے تھی نا, کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت علی کے خلاف جو لڑیں ان کا اجتہاد تھا, اجتہاد یعنی کہ یہ جو لفظ یوز ہوتا ہے کہ حضرت علی کو 2 ثواب ملے اور ان کو 1 ثواب ملا, مگر ہمیں 1400 سال بعد بھی پتہ ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو اس زمانے کے لوگوں نے کیا یہ نہیں سنا کہ علی ہی تو اس علم کے شہر کا دروازہ ہے, تو ہم اس کے ساتھ اتحاد کیسے کریں. اسی طرح میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم کو میرے ساتھ وہ منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. ہمیں 1400 سال بعد بھی اس چیز کا پتہ ہے. کیا اس ٹائم کے لوگ صحابہ جو تھے کیا ان کو یہ پتہ نہیں تھا؟ اگر ہم اس کو اجتہاد کا نام دے کے اس پہ پردہ ڈالتے ہیں اور باقی جو ہے وہ منکرین کر دیتے ہیں, تو آپ مجھے مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا یہ انصاف ہے؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اطرت کے ساتھ یہ انصاف ہے یا نہیں؟ مفتی صاحب یہ میں آپ سے پوچھوں گا کیونکہ آپ علم والے ہیں, آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں تھوڑا سا ویسے بھی میں جانے لگا تھا, تو چلو آپ نے مجھے ٹچ کر ہی لیا ہے. اچھا بات یہ ہے کہ ایوب صاحب آپ مجھے جانتے نہیں ہیں, تو میں اپنے بارے میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ جو میرا ابتدائی دور گزرا ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر, وہ شیعہ حضرات کے ساتھ مناظرے کرتے گزرا ہے. شیعہ کے ساتھ وہابیہ کے ساتھ میں مناظرے کرتا تھا. یہ پرانی باتیں بتا رہا ہوں, کوئی 20 سال پرانی باتیں. تو بعد میں پھر زندگی نے ٹرن لیا تو میں پھر رد قادیانیت کی طرف آ گیا. اچھا یہ ہے کہ میرے پاس نا عاجز کے پاس آج بھی وہ ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں آپ حضرات کی, وہ دلائل مجھے آج بھی یاد ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی کتابیں بھری پڑی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کو وہ کہتے ہیں جنمی ہیں, مرتد ہیں, کافر ہیں, یہ ہیں, یہ جتنے بھی عمر فاروق, عثمان غنی. دیکھیں مجھے اگر بیچ میں ڈالیں گے نا تو میں یہ دروازہ کھولنا نہیں چاہتا. میں آج بھی ڈیبیٹ ابھی بھی کر سکتا ہوں, انہی پاؤں کے اوپر کر سکتا ہوں, کتابیں کھول کھول کے آپ کو دکھا سکتا ہوں. اچھا بات یہ ہے کہ میں یہ موضوع چھوڑ چکا ہوں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری گفتگو کی ابتدا اسی کے اوپر ہوئی تھی کہ لکل فن رجال, ہر فن کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں. تو اب یہ ہمارے یہ تقیہ صاحب ہیں یا متصوفی صاحب ہیں یا اور لڑکے کچھ لگے ہوئے ہیں,
وہ روافت سے مکالمات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ انہوں نے ایک فیلڈ ایک الگ کر لی ہے. تو عاجز نے تو یقین جانے کہ میں تو بس قادیانیوں اور غیر مسلموں کے ساتھ ہی الجھتا رہتا ہوں دن بھر. تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں مجھے بیچ میں نہ ڈالیں. تو آپ دونوں حضرات گفتگو کر رہے ہیں نا، تو مناسب گفتگو ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اچھی کر رہے ہیں آپ. میں نے سوال رکھ دیا تکیہ صاحب اس کا جواب اچھا مجھے نا اجازت دیں، صوفی صاحب آپ بیٹھے ہیں نا؟ صوفی صاحب جی بیٹھے مینج کر لینا یار، مینج کر لینا. جی جزاک اللہ. مفتی صاحب آپ کا شکریہ. اچھا ایاز حیدری صاحب آپ جواب لے لیجئے. میں ان کو خصوصاً آپ بات کرتے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ایک لشکر کے امیر وہی تھے. دوسری جنگ جو ہوئے اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے.